नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। G20 की सदारत की जिम्मेदारी संभालना आलमी सतह पर फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करने का एक नादिर मौका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। जम्मू कश्मीर डिजिटल गवर्नमेंट के एक मॉडल के तौर पर उभर रहा है। LG मनोज सिन्हा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC के 74वें याम तासीस पर मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। और नई दिल्ली में एशिया बहरुल ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की 59वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जारी। खबरों की तफसील जानते हैं इस वक्फे के बाद। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए G20 की सदारत की जिम्मेदारी संभालना आलमी सतह पर फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज करने का एक बड़ा मौका है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के आज के शुमारे में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात और भी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत को अमृतकाल के दौरान ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने एक कुर्रे अर्ज, एक कुंबे, एक मुस्तकबिल का जो मौजू चुना है उससे वासुदेवा कुटुंबकम के तई मुल्क के अहद की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि G20 की साझेदारी दुनिया की 2/3 आबादी, 3/4 आलमी तिजारत और 85% आलमी GDP पर मुश्तमिल है। उन्होंने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत 1 दिसंबर से इतने बड़े और ताकतवर ग्रुप की सदारत संभालने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया है कि वो G20 से मुतल्लिक बहस मुबाहसे और मुकाबलों के लिए मौके पैदा करें। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क ने 18 नवंबर को अपने प्राइवेट सेक्टर की डिजाइन और तैयार करदा पहले रॉकेट विक्रम S को खिला में भेजकर इस शोबे में एक तारीख साज कारनामे का मुशाहिदा किया। तकनीक से वाबस्ता इख्तिरा के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ड्रोन के शोबे में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विक्रम S रॉकेट कई सारी खूबियों से लेस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। इस रॉकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए हैं। सही में विक्रम S के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वो बिल्कुल फिट बैठता है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मन की बात प्रोग्राम को पूरे मुल्क में गहरी दिलचस्पी के साथ सुना जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग इस प्रोग्राम के लिए अपनी तजावीज़ और मुशाहिदे भी भेज रहे हैं। श्रीनगर की बोट कॉलोनी बेमना में आज इस प्रोग्राम को BJP वर्करों और आम लोगों ने BJP जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट की सदारत में इज्तिमाई तौर सुना। इस दौरान BJP जिला सदर ने लोगों के साथ इज़हार ख्याल भी किया और सरकार के अवामी फलाह बहबूद के प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں مؤثر، کارگر اور جوابدہ انتظامیہ کی دستیابی یقینی بنانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ کٹرا جموں میں ای گورننس پر 25ویں قومی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مختلف محکموں کے درمیان قریبی تال میل کی اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ انتہائی اہم ہے کہ عوام کو خدمات اور اہم جانکاری تک پوری طرح رسائی ہو۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مختلف خدمات میں بہتری لانے کے لیے عوام کی آراء اور تجاویز بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں جموں کشمیر ڈیجیٹل گورنمنٹ کے ایک ماڈل کے طور ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ماڈل کے تحت شفافیت اور عوام کے لیے سبھی خدمات کی دستیابی یقینی بنانے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ موصوف نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لایا ہے اور اس کی بدولت عوام کے طرز حیات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں ای ٹرانزیکشن کی تعداد صرف 20 لاکھ تھی، جبکہ رواں برس صرف 25 نومبر تک ایسی ٹرانزیکشنز کی تعداد 38 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں۔ ایل جی نے کہا کہ جموں کشمیر میں ہر منٹ میں 550 ایسی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل ایل جی نے شری گردھاری لال ڈوگرا کو ان کی برسی پر خراج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آن جہانی کے خیالات اور نظریات سماجی مساوات اور عوامی امنگوں کو پورا کرنے پر مبنی تھے، جو ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ حکومت نے مرکزی بجٹ 2023-24 کے لیے عوام کی تجاویز طلب کی ہیں۔ جن بھاگیداری کو فروغ دینے کے لیے وزیر خزانہ بجٹ تیاری کے عمل کو شمولیت والا اور جامع بنانے کے لیے ہر سال ملک کے شہریوں سے مشورے طلب کرتی ہیں۔ اس میں عوام سے ان کے مشورے اور تجاویز کا اشتراک کرنے پر زور دیا جاتا ہے تاکہ بھارت کو جامع ترقی کے ساتھ عالمی معیشت کے ایک پاور ہاؤس میں تبدیل کیا جا سکے۔ عوام اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ سکل ڈیولپمنٹ محکمہ کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے آج رومن ٹیکنالوجیز سری نگر کا دورہ کر کے ایجنسی کی طرف سے تعینات کیے گئے 40 امیدواروں کو آفر لیٹر پیش کیے۔ موصوف کے ہمراہ سیکرٹری ٹیکنیکل ایجوکیشن، ڈائریکٹر ایجوکیشن اور پالی ٹیکنک کالجوں کے پرنسپلز بھی تھے۔ اس دوران انہوں نے یوٹی میں روزگار کی موجودہ صورتحال اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنکلپ اور ایسی دوسری سرکاری اسکیموں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر موصوف نے ہنرمندی کے فروغ کے لیے ایجنسی کے ذریعے مزید اسکیموں کی عمل آوری یقینی بنانے کے لیے بھی منظوری دے دی۔ بی جے پی کی قومی ایگزیکٹو ممبر اور سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشان رابی نے کہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اور لیڈران جموں کشمیر کے لوگوں کو اب بھی جھوٹے اور کھوکھلے وعدوں کے بہکاوے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی کشمیر کے لنگیر علاقے میں پارٹی ورکروں کے ایک کنونشن کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی سیاسی جماعتیں اور لیڈر اب دفعہ 370 اور 35A اور ریاست کی بحالی کے شوشوں کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ مرکزی سرکار نے پہلے ہی وعدہ کیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد اور امن و قانون پوری طرح قائم ہونے کے بعد ہی جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ اس دوران کئی نوجوانوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی اور موصوفہ نے ان کا پارٹی میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے نظریے سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں نوجوان اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اس وقت لوگوں کو حد درجہ مشکلات کا سامنا ہے۔ پارٹی کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے اپنی رابطہ مہم کو جاری رکھتے ہوئے کپواڑہ ضلع کے آورہ اور دیگر علاقوں میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے عوام کو نہ صرف روزمرہ ضروریات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے بلکہ سیاسی طور بھی کئی مسائل درپیش ہیں۔ اس دوران پارٹی کے نائب صوبائی صدر احسان پردیسی نے چنار باغ ڈلگیٹ میں کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی رابطہ بنائے رکھیں کیونکہ عوام ہی طاقت کا سر چشمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی مضبوطی کا راز عوامی تعاون اور اشتراک میں ہی مضمر ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری تشویش کی صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ سری نگر میں پارٹی کی طرف سے منعقدہ یوتھ کنونشن کے دوران بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے میوہ صنعت کو بے حد مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف سرکار نشہ مکت بھارت کے حوالے سے مہم چلا رہی ہے اور دوسری طرف جموں کشمیر میں شراب کی فروخت کے لیے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے اور ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ایک مؤثر سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ضلع اننت ناگ کا دورہ کر کے مختلف مقامات پر سبزیوں اور پھولوں کے نرسریوں کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے محکمے کی طرف سے شروع کی گئی کئی زرعی سرگرمیوں کے بارے میں کسانوں کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ ناظم زراعت نے یقین دلایا کہ محکمہ انہیں ہر سطح پر ہر ممکن تکنیکی رہنمائی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے ہدایات اور مفید مشوروں پر پوری طرح عمل کریں۔ موصوف نے متعلقہ افسران سے کہا کہ وہ کسانوں کے ساتھ قریبی تال میل بنائے رکھیں تاکہ زرعی سرگرمیوں کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنایا جا سکے، جو کہ کسانوں کی اقتصادی حالت میں بہتری لانے کے لیے از حد ضروری ہے۔ سنڈے فار سری نگر پہل کے تحت سری نگر میونسپل کارپوریشن نے کنے قدر سونل کل سے لے کر ٹینکی پورا پل تک آج ایک خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا، جس دوران مختلف جگہوں پر پڑے کوڑے کرکٹ کو ہٹایا گیا۔ چیف سینیٹیشن افسر کی نگرانی میں منعقدہ اس مہم میں کارپوریشن کے صفائی کرمچاریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جبکہ اس دوران کارپوریشن کے زونل سینیٹیشن افسر بھی موجود تھے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام میں آج بی این این سی سی سری نگر کے رضاکاروں اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ سروسز کلگام کے باہمی اشتراک سے خون کے عطیے کا ایک کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں کالج کے عملے کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات نے بھی حصہ لیا۔ اس دوران طلباء و طالبات نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خون کا عطیہ دینا ایک انسانی فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کیمپ آئندہ بھی منعقد کیے جانے چاہیے تاکہ ضرورت مندوں کے لیے وقت پر خون دستیاب رہ سکے۔ گرین جموں کشمیر مہم کے تحت آج فارسٹ ڈویژن کلگام کی طرف سے ڈی ایف او آفس کلگام میں جانکاری و پودوں کی تقسیم کاری کا ایک کیمپ منعقد ہوا۔ اس کیمپ میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن محمد افضل پرے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے سماج کے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پنچایتی راج اداروں اور سول سوسائٹی کے ممبران کو اس مشن میں ایک اہم رول ادا کرنے پر زور دیا۔ نیشنل کیڈٹ کارپس این سی سی آج اپنا 74واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ دنیا میں نوجوانوں کو متحد کرنے کی اس سب سے بڑی تنظیم کا قیام 1948 میں عمل میں آیا تھا۔ یہ دن پورے ملک میں منایا جا رہا ہے اور کیڈٹس مارچ پاسٹ، ثقافتی سرگرمیوں اور سماجی فروغ کے پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ این سی سی کی کثیر رخی سرگرمیاں اور مختلف نصاب خود کے فروغ کے لیے نوجوانوں کو منفرد مواقع فراہم کرتے ہیں۔ 25 سے زیادہ ممالک میں اپنے کیڈٹس کو عمل اور اتحاد کے سفارتکاروں کے طور پر بھیج کر این سی سی کو 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں بین الاقوامی تعلقات کو مستحکم کرنے میں ایک پلیٹ فارم بھی حاصل ہوا ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔